बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके सामने कासम सूरी का ट्वीट रखता हूँ। उन्होंने कमाल का ट्वीट कर दिया है। उसके बाद फिर हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने क्या ट्वीट किया है? याह्या खान का दौरे हुकूमत पाकिस्तान का स्याह तरीन दौर था, जब पाकिस्तान टूट रहा था। पाकिस्तान का ऐवान सदर अमली तौर पर कंजर खाना बना हुआ था। उस दौर की अंदर की कहानी सुने साबिक आईजी पंजाब सरदार मोहम्मद चौधरी की जुबानी। याह्या खान पर्दे दर्जे का शराबी और औरतों का रसिया था। उसकी सिक्योरिटी का इंचार्ज कर्नल भी हम जिन्स परस्त था। अलबत्ता सदर के मिलिट्री सेक्रेटरी मेजर जनरल इसहाक न सिर्फ पक्के नमाजी बल्कि तहज्जुद गुजार थे। इसके अलावा ऐवान सदर में दलाल और तवाइफें थीं और बाज को अहम मर्तबा हासिल था। इनमें अकलीम अख्तर उर्फ रानी, मिसेज केएन हुसैन और लैला मुजफ्फर सर फहरिस्त थीं। सदर पाकिस्तान याह्या खान से कुर्बत की वजह से अकलीम अख्तर उर्फ आम में जनरल रानी कहा जाता था। अलावा अजीम वहाँ बहुत सी बदनाम लेकिन हसीनों पुरकशिश औरतों का हजूम था, जो सारा दिन तंबाकू नोशी, शराब नोशी और नाचने कूदने में मसरूफ रहती थीं। 1971 की तारीख रातों की तहलका खेज दास्तान जनरल रानी, जमा तदवीन कमर नकीब खान। ये हमने आपके सामने कासम सूरी का पूरा ट्वीट रख दिया, जिसमें उन्होंने याह्या खान के हवाले से जो कुछ कहा वो आपके सामने है। उन्होंने सरदार मोहम्मद चौधरी की बात की तो मेरे पास इत्तेफाक से सरदार मोहम्मद चौधरी की ये किताब मौजूद थी, जहान हैरत, और ये किताब मुझे भिजवाई थी हमारे नवाए वक्त के कालम निगार असदुल्ला गालिब साहब ने। तो इस किताब में इस सारी स्टोरी को कवर किया गया है। ये सारी की सारी स्टोरी जो कासम सूरी की तरफ से बताई गई है मुकम्मल इसमें मौजूद है, मुकम्मल कहानी इसमें है। अकलीम अख्तर उर्फ रानी और इसके अलावा भी इसमें बहुत कुछ है। पाकिस्तान कैसे टूटा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का क्या किरदार था, ये सारा कुछ उसी एक बाब में मौजूद है जिसका जिक्र कासम सूरी की तरफ से किया गया है। मेरा ख्याल है कि आपके सामने पूरे का पूरा वो बाब रख दिया जाए ताकि आपको अकलीम अख्तर उर्फ रानी की शख्सियत, उनकी औकात, उन्होंने जो कि पाकिस्तान के साथ कर दिया और उसके बाद जो जनरल रानियाँ पाकिस्तान के साथ करती रही हैं, वो सारे का सारा आपको समझ आ जाएगा। तबाही के रास्ते पर लाहौर में चार छोड़ते वक्त मैं इस बात पर खुश हो रहा था कि मार्शल लॉ हेडक्वार्टर्स के वहशतनाक माहौल से जान छूट गई। उस वक्त मैं ये एहसास नहीं कर सका कि स्पेशल ब्रांच रावलपिंडी का एसपी बनने के बाद मैं जोड़ तोड़ जहालत और हरधर्मी के अजीम तर मरकज में दाखिल हो जाऊंगा। मैंने 1971 के मनहूस और भयानक साल के पहले महीने में नए मनसब का चार्ज संभाला। मेरी जिम्मेदारियों में सदर की और ऐवान सदर की सिक्योरिटी शामिल थी। सदर के जाती मुहाफिज गनमैन मेरे स्टाफ में शामिल थे। मैं रावलपिंडी डिवीजन की स्पेशल ब्रांच के लिए सियासी और सलामती से मुतल्लिक़ खुफिया मालूमात हासिल करने का जिम्मेदार भी था। इस्लामाबाद भी मेरे दायरा इख्तियार में शामिल था। उस वक्त ऐवान सदर हर किस्म के लोगों का गढ़ बना हुआ था। सदर परले दर्जे का शराबी और औरतों का रसिया था। उसकी सिक्योरिटी का इंचार्ज कर्नल हम जिन्स परस्त था। अलबत्ता सदर के मिलिट्री सेक्रेटरी मेजर जनरल इसहाक न सिर्फ पक्के नमाजी बल्कि तहज्जुद गुजार थे। इन दो फिक्रों को शहबाज गिल की तरफ से मिक्स किया गया है। ये अलग अलग दो शख्सियात हैं, एक कर्नल है और दूसरे मेजर जनरल हैं। एक हम जिन्स परस्त कर्नल और दूसरे मेजर जनरल सरदार मोहम्मद चौधरी के नज़दीक पक्के तहज्जुद गुजार और नमाजी थे। इसके अलावा वहाँ दलाल और तवाइफें थी और बाज को इंतहाई अहम मर्तबा हासिल था। सरदार साहब लिखते हैं कि इनमें अकलीम अख्तर रानी, मिसेज केएन हुसैन और लैला मुजफ्फर फहरिस्त थी। अलावा अजीम वहाँ बहुत सी बदनाम लेकिन हसीनों पुरकशिश औरतों का हजूम था, जो सारा दिन तंबाकू नौशी, शराब नौशी और नाचने कूदने में मसरूफ रहती थी। पुलिस के सिपाही ऐवान सदर को कंजर खाना, जीएचक्यू को डंगर खाना और अपनी पुलिस लाइनों को लंगर खाना कहते थे। तबाही के रास्ते पर दिए गए उन्वान के तहत नीचे जाके सब हेडिंग जनरल रानी तिल्स्मे होशरुबा। इसमें सरदार मोहम्मद चौधरी लिखते हैं, अकलीम अख्तर जिसे जनरल याह्या खान की करीब तरीन दोस्त होने के बायस आम तौर पर जनरल रानी के नाम से पुकारा जाता था। भुट्टो के बरसरे इख्तिदार आने के बाद गुजरात में नजर बंद कर दिया गया। एक टीम ने जो डीएसपी राय शाह मोहम्मद और इंस्पेक्टर मलिक मोहम्मद वारस पर मुश्तमिल थी, मेरी निगरानी में 23 दिन तक इससे पूछगिछ की थी। वो पुलिस इंस्पेक्टर रजा की बीवी थी और गुजरात से तल्लुक
رکھتی تھی۔ یحییٰ خان اور جنرل رانی کے مابین تعلقات اس وقت قائم ہوئے جب یحییٰ خان نے سیالکوٹ کے جنرل آفیسر کمانڈنگ کی حیثیت سے TMH کا دورہ کیا، جہاں وہ زیر علاج تھی۔ ان کی دوستی میں جلد ہی بے تکلفی اور اعتماد بڑھ گیا۔ یحییٰ خان ستمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران اس وقت بھی ہیلی کاپٹر پر اس کے گھر جاتا رہا جب وہ گجرات کے نزدیک چھم جوڑیاں سیکٹر کا انچارج تھا۔ ایک دن یحییٰ خان دادے ایش دینے کی غرض سے اس کے پاس گیا تو وہ ایک دوسرے DSP مخدوم کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی تھی۔ شراب کے نشے میں دھت مخدوم یحییٰ خان کو دیکھ کر اس قدر مشتعل ہوا کہ اس نے اپنے سرکاری پستول سے جنرل رانی کے خفیہ اعضاء پر گولیاں مار دی۔ فائرنگ کی آواز سن کر یحییٰ خان ڈر گیا اور اپنے ہیلی کاپٹر پر واپس بھاگ گیا۔ رانی نے مخدوم کے آئندہ غیظ و غضب سے بچنے کے لیے اپنی نوخیز لڑکی اس کے عقد میں دے دی۔ مخدوم بعد ازاں عادی نشئی بن گیا اور انتہائی عبرت انگیز انجام سے دو چار ہوا۔ یہ کون سی لڑکی تھی؟ کیا یہ عروسہ عالم تھی یا کوئی اور؟ سردار محمد چودھری صاحب نے اس بارے میں نہیں لکھا۔ جنرل رانی کے پاس یحییٰ خان اور کے ساتھیوں کے بارے میں معلومات کا تمار تھا۔ اس کے بقول یحییٰ خان نے نومبر 1968 میں اس وقت سے اقتدار پر قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی شروع کر دی تھی جب ایوب خان کے خلاف احتجاجی تحریک میں شدت پیدا ہوئی۔ وہ فوج کے تقریباً ہر اہم آدمی کو جانتی تھی اور جرنیلوں کی رنگ رلیوں، سمگلنگ، زر اندوزی اور دیگر کرتوتوں پر مبنی بہت سی کہانیوں سے واقف تھی۔ میجر جنرل خدا داد کے ڈپٹی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر لاہور بننے کے بعد جنرل رانی اور مذکورہ جنرل نے مارشل لا کے نفاذ اور یحییٰ خان سے قربت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دولت جمع کرنے کا منصوبہ بنایا۔ رفیق سہگل کو، جو ان دنوں سہگل گروپ آف انڈسٹریز کے سربراہ تھے، ایک سودے کی پیشکش کی گئی۔ اگلے دن سہگل نے فلیٹیز ہوٹل میں رانی سے ملاقات کی اور اسے 10 لاکھ روپے کے علاوہ نئی ٹیوٹا کار پیش کی۔ سہگل کے روانہ ہوتے ہی جنرل خدا داد رانی کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کار رانی کو دے دی اور رقم خود لے کر چمپت ہو گیا۔ رانی نے جرنیلوں اور سیاستدانوں اور سینئر افسروں کے ساتھ میل ملاپ کے نتیجے میں بے پناہ دولت اکٹھی کر لی تھی۔ جنرل یحییٰ خان کے برسر اقتدار آنے کے بعد گجرات کے ایک مشہور سیاستدان نے اسے 6,000 روپے ماہوار الاؤنس دینا شروع کر دیا۔ میرے آفیسر بالا شیخ محمد اکرم DIG اسپیشل برانچ پنجاب کے بھی اس کے ساتھ بڑے گہرے مراسم تھے۔ سردار محمد چودھری مزید لکھتے ہیں کہ رانی نے بتایا کہ وہ ناگہانی طور پر رفیق سہگل کے عشق میں گرفتار ہو گئی تھی کیونکہ وہ انتہائی خوبصورت تھے۔ تاہم سہگل نے اس کی پیش قدمیوں کا مثبت جواب نہیں دیا۔ انہیں اس کی دلچسپ سزا بھگتنی پڑی۔ ایک دن پشاور کے گورنر ہاؤس میں ایک پارٹی کے دوران رانی نے یحییٰ خان سے شکایت کی کہ آغا جی، رفیق سہگل میرے نال محبت نہیں کرتا۔ یحییٰ خان نے گورنر ہاؤس کے نگران کو طلب کر کے اس سے پوچھا کہ جب ملکہ الزبتھ اپنے دورے کے دوران یہاں آئی تھی تو کون سے کمرے میں سوئی تھی؟ نگران نے کمرہ کی نشاندہی کی۔ اس پر جنرل یحییٰ خان نے، جو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی تھا، رفیق سہگل کو حکم دیا کہ آج رات تم مارشل لا احکام کے تحت اس کمرے میں اس کے ساتھ سو گے۔ رفیق اس حکم کی تعمیل سے انکار کی جرت نہیں کر سکے۔ اس کے بعد یحییٰ خان نے رانی سے مخاطب ہو کر کہا، موٹی تم اس کے پیچھے جاؤ، خدا حافظ۔ رانی رفیق کے پیچھے روانہ ہو گئی اور دونوں کے داخل ہو جانے کے بعد کمرے کو باہر سے تالا لگا دیا گیا۔ رانی نے پوچھ گچھ کے دوران بتایا کہ ایک بار کراچی میں قیام کے دوران شاہ ایران کو روانہ ہونے میں خاصی تاخیر ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یحییٰ خان گورنر ہاؤس میں اپنی خوابگاہ سے باہر نہیں آ رہا تھا۔ پروٹوکول کے حوالے سے بڑا سنگین مسئلہ پیدا ہو گیا، لیکن کوئی بھی صدر کی خوابگاہ میں داخل ہونے کی جرت نہیں کر رہا تھا۔ آخر کار ملٹری سیکرٹری جنرل اسحاق نے رانی سے درخواست کی کہ وہ اندر جائے اور صدر کو باہر لائے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ملک کی ایک مشہور ترین گلوکارہ کو صدر کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے پایا۔ خود رانی کو اس منظر سے بڑی کراہت محسوس ہوئی۔ اس نے کپڑے پہننے میں صدر کی مدد کی اور بدکتے تمام اسے باہر لائی۔ رانی نے یہ انکشاف بھی کیا کہ جنرل یحییٰ خان کے شیخ مجیب کے ساتھ اس وقت سے تعلقات تھے جب اس نے زمام اقتدار بھی نہیں سنبھالی تھی۔ ایک رات کو وہ یحییٰ خان کے پہلو میں تھی جب شیخ مجیب اچانک کمرے میں آ گئے۔ وہ گھبرا کر اور کسی قدر خوف زدہ ہو کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ مجیب جو گول میز کون
کانفرنس میں شرکت کے سلسلے میں اسلام آباد آئے ہوئے تھے۔ 1 گھنٹہ تک جنرل کے ساتھ رہے۔ ان کے چلے جانے کے بعد رانی نے یحییٰ سے کہا، آغا جی آپ کو اس آدمی سے نہیں ملنا چاہیے تھا، اس کے ساتھ ملاقات خطرناک ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ صدر کو پتہ چل گیا تو وہ ناراض ہوں گے۔ تم فکر نہ کرو موٹی، یحییٰ نے جواب دیا، ایوب خان ختم ہو چکا ہے، اب تم حکومت کرو گی لیکن کسی سے ذکر نہ کرنا، یہ ایک خفیہ معاملہ ہے۔ رانی نے مزید بتایا کہ 1960 میں راولپنڈی کلب کی ایک محفل میں اس کی ملاقات بھٹو سے ہوئی، جہاں اس کا کزن تجمل حسین بھی موجود تھا۔ بعد میں وہ پارٹی فلیش مین ہوٹل منتقل ہو گئی، جہاں بھٹو اور تجمل حسین میں اس بات پر لڑائی ہوئی تھی کہ رانی نے بھٹو کو لفٹ کیوں کرائی۔ رانی نے کہا کہ بھٹو نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا لیکن تجمل نے سارا کھیل خراب کر دیا۔ رانی کے بقول بھٹو بعد میں اس کی بھابی سسٹر ان لا کو ترجیح دینے لگے اور رانی کو رقابت کی آگ میں جلنے کے لیے چھوڑ دیا۔ پنجاب کے سابق آئی جی سردار محمد چودھری اپنی جہان حیرت کتاب میں لکھتے ہیں، جس کا نام انہوں نے دیا ہے جہان حیرت، ایک سابق انسپیکٹر جنرل پولیس کی خود نوشت۔ اسی کتاب کا باب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اکلیم اختر کی بابت میری رپورٹ حمود الرحمان کمیشن کے سامنے بھی پیش کی گئی۔ جب کمیشن نے یحییٰ خان سے رانی کے بارے میں سوال کیا تو اس نے کہا، میں اس خاندان کو اس وقت سے جانتا ہوں جب میرے والد آغا سعادت علی کی بطور ایس پی گجرات میں پوسٹنگ ہوئی۔ یہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ رانی میری بہن کی طرح ہے، خبیث اور کمینہ انسان۔ اس سب ہیڈنگ کے تحت سردار محمد چودھری لکھتے ہیں، میں ان لوگوں میں شامل تھا جو جنرل یحییٰ خان کو خدا حافظ کہنے کے لیے اس وقت ایئرپورٹ پر موجود تھے جب وہ الیکشن کے بعد براستہ کراچی مشرقی پاکستان کے پہلے دورے پر گیا۔ یحییٰ خان ڈھاکہ کو روانگی سے قبل کراچی کے نزدیک مرغابی کا شکار کھیلنے کے لیے سردار یوسف چانڈیو کے ہاں ٹھہرا تھا۔ یوسف چانڈیو مسلم لیگ قیوم گروپ کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے۔ میرے اسٹاف میں شامل ڈی ایس پی مرزا انور بیگ بحیثیت گن مین صدر کے ساتھ تھا۔ اس نے خفیہ طریقے سے صدر اور چانڈیو کے مابین ہونے والی حسب ذیل گفتگو سن لی۔ سائیں اب کیا ہوگا؟ الیکشن کے نتیجے میں ایک طرف سور اور خبیث، یہ ان کا اشارہ مجیب الرحمان کی طرف تھا، آگے آ گیا ہے۔ دوسری طرف ایک ذلیل اور کمینے انسان، یہ اشارہ ان کا بھٹو کی طرف تھا، نے اکثریت حاصل کر لی ہے۔ یا بچوں فکر نہ کرو، بس تماشے دیکھتے جاؤ، میں ایسا دانہ پھینکوں گا کہ یا تو سور شکاری کتے کو ختم کر دے گا یا شکاری کتا سور کو مار ڈالے گا۔ شیر نے ان دونوں کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے، یہ یحییٰ خان کہہ رہے تھے۔ خود کو شیر قرار دے کر یحییٰ خان نے 2 بڑی پارٹیوں کے لیڈروں کے بارے میں اپنے عزائم کا واضح اظہار کر دیا تھا۔ تاہم اس نے مکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجیب کے ساتھ مذاکرات کے بعد اعلان کر دیا کہ وہ ملک کے وزیر اعظم ہوں گے۔ اس کے آگے سیاسی معاملات ہیں۔ بات ہم نے شروع کی تھی جنرل رانی سے۔ چلتے چلتے آپ کے سامنے ترانہ اور قومی ترانہ کی بھی داستان رکھتے ہیں۔ یہ بھی قاسم سوری نے اپنے ٹویٹ میں شیئر کی ہے۔ یحییٰ خان کے دور حکومت میں اداکارہ ترانہ کے بارے میں ایک لطیفہ زبان زد عام تھا کہ ایک شام ایک عورت صدارتی محل میں پہنچی اور یہ کہہ کر اندر داخل ہونے کا مطالبہ کیا کہ میں اداکارہ ترانہ ہوں۔ سیکورٹی گارڈز نے جواب دیا کہ تم کیا ہو، ہمیں پرواہ نہیں، ہر کسی کو اندر جانے کے لیے پاس کی ضرورت ہوتی ہے۔ خاتون مجھ سے رہیں اور اے ڈی سی سے بات کرنے کا مطالبہ کیا، جس نے اداکارہ کو اندر آنے کی اجازت دی۔ اداکارہ جب 2 گھنٹے بعد واپس لوٹی تو گارڈز نے اداکارہ کو سلیوٹ کیا۔ اداکارہ نے رویے کی تبدیلی کی وجہ پوچھی تو گارڈ نے جواب دیا، پہلے آپ صرف ترانہ تھیں اور اب آپ قومی ترانہ بن چکی ہیں۔ 1971 کی تاریک راتوں کی تہلکہ خیز داستان جنرل رانی، جمع و تدوین قمر نقیب خان۔ یہ تھی جنرل رانی کی کہانی، زیادہ تر سردار محمد چودھری کی زبانی۔